नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या बहुत बड़ा फैसला किया है। 6 माह की सदारती इमरजेंसी और मार्शल लॉ की कहानी क्या है। लंदन में पिछले 48 घंटे में क्या कुछ होता रहा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या पुरस्कार सरगर्मी हुई। इस सरगर्मी के मुतल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान को किस किस्म की इत्तला मिली और इसी इत्तला पर प्राइम मिनिस्टर को क्या फ़ैसला करना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या इंतहाई अहम और बड़ा फ़ैसला किया है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या पुरस्कार सरगर्मी हुई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद में एक बहुत ख़ास मकाम पर क्या कुछ होता रहा जिसका ताल्लुक बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद से है। और ये एक ऐसा मकाम है जो हुकूमतें बनाने के लिए और हुकूमतें गिराने के लिए मारूफ है। यहाँ किसी भी हुकूमत साजी के लिए या किसी हुकूमत को तोड़ने के लिए जो एक जोड़ तोड़ का अमल होता है वो भी होता है। और यहाँ बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं मुल्क के सियासतदान हैं वो भी इकट्ठे होते हैं। इसी तरह मुल्क के जो फैसला साज हल्के हैं जिनको ताकतवर हल्के भी कहा जाता है, जिनको इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी कभी कभार इन सियासी सरगर्मियों में इसी मकाम पर हिस्सा लेते हैं। अब इसी जगह पर एक बड़ी शख्सियत के घर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक हसास नोयत का इजलास हुआ। इस्लामाबाद का ये एक पोस्ट सेक्टर है, यहाँ बड़े बड़े सियासतदानों के घर हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं उनके CEOs के घर भी इसी सेक्टर में हैं। और जो गैर मुल्की सफारतकार हैं जिनमें ऐसे सफारतकार भी शामिल हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होते हैं, उनकी रिहाइशगाहें भी इसी सेक्टर में हैं। अब इसी सेक्टर में एक इंतहाई अहम शख्सियत के घर पर ही तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक बहुत ही अहम नोयत का इजलास हुआ और इस इजलास में मुमकिना तौर पर तहरीक अदम एतमाद की हमायत करने वाले हुकूमती और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से जुड़े हुए 14 अरकान के नाम भी पेश किए गए और ये कहा गया कि ये 14 अरकान मुमकिना तौर पर तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत के ख़िलाफ़ और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दे सकते हैं। अब इस इजलास में कौन कौन शरीक था, किन 14 अरकान के नाम लिए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि इसी तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक लंदन में क्या कुछ होता रहा। अब लंदन वाली जो हैपनिंग है ये एक ऐसे वक्त में हुई जब लंदन में एक बहुत ही बड़ी, एक बहुत गैर मामूली और एक इंतहाई पुरस्कार मुलाकात का दावा किया गया और ये कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। यानी इससे पहले जिस तरीके से अय्याज सादिक ने जाकर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, इसी तरह कुछ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। लेकिन जिस मुलाकात का दावा किया गया वो किसी सियासी शख्सियत के मुतल्लिक दावा नहीं था, बल्कि ये दावा था इस्टेब्लिशमेंट की एक आला तरीन शख्सियत के मुतल्लिक। और फिर बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर कोई शवाहिद पेश किए ये दावा किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट की इस आला तरीन शख्सियत ने लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कुछ तजावीज़ मियां नवाज शरीफ के सामने रखी और जो मुमकिना नया सेटअप हो सकता है उस हवाले से मियां नवाज शरीफ ने भी अपनी तजावीज़ इस्टेब्लिशमेंट के इस आला तरीन अफसर के सामने रखी। ये दावा मुस्लिम लीग नून के जो करीबी हल्के हैं और मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया सेल है उसकी जानिब से किया गया और ये हैरान कुन दावा आपके सामने रखते हैं जो बहुत हद तक मौज़िका खेज़ भी है, क्योंकि इस दावे में ये कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हाल ही में ब्रसल्स गए थे अपने अहले खाना के साथ भी, और ये उनका एक सरकारी दौरा था, एक उनका प्रोफेशनल विजिट था और वहाँ पर उन्होंने कुछ टाइम स्पेंड किया, जिसके बाद ये अफवाह फैलाई गई कि ब्रसल से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ट्रैवल किया लंदन
اور لندن میں کسی مقام پر ان کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی، جس میں ممکنہ نئی حکومت اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس قسم کی ایک بے بنیاد افواہ جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے جو قریبی دانشور ہیں اور مسلم لیگ نون کے جو قریبی حلقے ہیں اور نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل اس وقت پھیلا رہا ہے۔ حالانکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے لندن جائیں۔ وہ میاں نواز شریف جو آج سے چند ہفتے پہلے تک اس فوج کے خلاف سنگین ترین الزامات لگا رہے تھے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت میں آ کر جنرل باجوہ پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلائیں گے، کیونکہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کروائی تھی۔ لیکن نون لیگ اس وقت یہ جو افواہ ساز فیکٹریاں ہیں ان کو ضرور چلا رہی ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں میاں نواز شریف نے ایک میٹنگ چیئر کی، ایک اجلاس کی صدارت کی، کیونکہ تحریک عدم اعتماد لانے کے معاملے پر اس وقت میاں نواز شریف بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہیں۔ اس اجلاس میں مریم نواز شریک تھیں، شہباز شریف شریک تھے، پرویز رشید شریک تھے، احسن اقبال بھی شریک تھے اور رانا ثناء اللہ بھی اسی میٹنگ میں شرکت کر رہے تھے۔ اور اس میٹنگ میں شہباز شریف سے فیڈ بیک لیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے جو نمبر گیم ہے تو ایکچول صورتحال ہمیں بتائیں کہ اس وقت کتنے ارکان ہم پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتوں کے توڑ چکے ہیں اور کس وقت ہم تحریک عدم اعتماد اصل میں پیش کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، کیونکہ میاں نواز شریف اس وقت تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ ہر صورت مارچ میں ہی یہ تحریک عدم اعتماد آئے۔ اس سے پہلے شہباز شریف سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ فروری کے آخری ہفتے میں یہ تحریک عدم اعتماد آنی چاہیے۔ لیکن اب اس میٹنگ کے متعلق ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ایک ڈیڈ لاک تھا اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک شرط تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے نہیں مان رہی تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جائے تو تب بھی فوری انتخابات نہ ہوں تاکہ سندھ حکومت بچی رہے، اور جو اگلا 1.25 سال رہ گیا ہے اس پارلیمانی نظام کے جو 5 سال ہیں اس کے پورے ہونے میں، تو وہ 1.25 سال سندھ میں اپنی جو ایک ان پر الزام ہوتا ہے کرپشن کا، لوٹ مار کا، تو مبینہ کرپشن اور لوٹ مار جاری رکھنے کا اس کو موقع ملے۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب بھی ہو جائے تو تب بھی نئے الیکشن فوری طور پر نہ ہوں بلکہ صرف ایک نیا وزیر اعظم آ جائے۔ لیکن اب جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس بات پر مان گئی ہے اور اس نے پی ڈی ایم کی یہ شرط مان لی ہے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر فوراً الیکشن کروائے جائیں، یعنی میاں نواز شریف کا جو مطالبہ تھا یا میاں نواز شریف کی جو شرط تھی وہ اب پیپلز پارٹی نے مان لی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ایم کیو ایم بھی نئے انتخابات کے معاملے پر راضی نہیں تھی۔ لیکن یہ جو پوری سچویشن ہے، یعنی جہاں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب پیپلز پارٹی نئے انتخابات کی شرط سے دستبردار ہو گئی ہے، دوسری جانب ایک بہت بڑی ہیپننگ جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہوئی ہے اور اس مقام پر ہوئی ہے جس کا ہم نے آپ سے اسی ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا تھا۔ اب یہ جو مقام ہے یہ اسلام آباد کا ایک پوش سیکٹر ہے اور یہاں دیگر سیاستدانوں کی طرح شاہد خاقان عباسی کا گھر بھی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے یہاں پر کچھ سیاسی شخصیات کو مدعو کیا اور تحریک عدم اعتماد کا جو مسودہ ہے اس پر ایک فائنل مشاورت یہاں پر کی گئی اور اب بتایا یہ گیا ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کے مسودے پر 80 ارکان ایسے ہیں اپوزیشن کے جنہوں نے دستخط کر دیے ہیں، یعنی تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے جو ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ اتنے ارکان کے دستخط تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پر اور تحریک پر ہونے چاہیے، کم سے کم وہ انیشیل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ ان میں پیپلز پارٹی کے کچھ ارکان ہیں، نون لیگ کے کچھ ارکان ہیں، جے یو آئی کے ارکان ہیں، اسی طرح بی این پی مینگل اور دیگر جو ارکان ہیں ان کے دستخط اس تحریک عدم اعتماد کے مسودے پر اور اس قرارداد پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن بھی تیار کر لی گئی ہے اور جو شہباز شریف کا چیمبر ہے جو اپوزیشن لیڈر کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس کو بھی اس وقت الرٹ کر دیا گیا ہے
اور اس کو بھی پوری طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور نون لیگ کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی ہے، ان کی سرولنس کی جا رہی ہے۔ جو لاہور میں اس وقت ارکان قومی اسمبلی نون لیگ کے موجود ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی یا غیر سیاسی شخصیت سے ملاقات سے پہلے پارٹی قیادت کو آگاہ کریں گے اور کوئی بھی ڈسپلن کو وائلیٹ نہیں کرے گا۔ اسی طرح کچھ ارکان ایسے ہیں جنہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد پہنچ جائیں۔ یہ ایسے ارکان ہیں جو مسلم لیگ نون کے لیے قابل اعتماد ارکان ہیں اور ان کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی وغیرہ نہیں لگائی گئی۔ اب ایک طرف تو یہ تحریک عدم اعتماد کی ریکوزیشن جمع کروانے کے لیے اپوزیشن اپنی تیاری مکمل کر چکی ہے، لیکن اسی پوری سچویشن میں دو بڑے ڈرامائی قسم کے موڑ بھی ہیں۔ ایک موڑ تو اس حوالے سے ہے کہ ایک طاقتور شخصیت نے اب ایک بڑا انکشاف کر دیا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اب اپوزیشن کھل کر غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے خرید و فروخت کر رہی ہے اور کروڑوں روپے دے کر ہر رکن کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب اس شخصیت نے، جو کہ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کے بھی بہت قریب ہے، پاک فوج کے بھی بہت قریب ہے، اس نے تین بڑے انکشافات کیے ہیں۔ ایک تو اس شخصیت نے یہ کہا کہ اس وقت تک جو 1.5 ارب روپے سے زائد اپوزیشن تحریک انصاف کے ارکان کو اور تحریک انصاف کی اتحادی جماعتوں کے ارکان کو توڑنے کے لیے مختص کر چکی ہے، اور اس میں سے ایسی رقم بھی ہے جو کہ کچھ ارکان کو دینے کی تیاری ہے، اس کے متعلق ہمارے پاس ساری انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہے۔ اگر یہ غیر آئینی اور غیر قانونی خرید و فروخت جاری رہی، یعنی تحریک عدم اعتماد کے متعلق، اور حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرانے کی کوشش کی گئی، تو پھر ملک میں مارشل لا لگنے کا خدشہ موجود ہے، پورے نظام پر جھاڑو پھر سکتا ہے۔ اس لیے میں وارن کرتا ہوں اس وقت اپوزیشن کو کہ یہ جو غیر آئینی ہتھ کنڈے وہ آزما رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ارکان کو اور تحریک انصاف کے اتحادیوں کے ارکان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر انہوں نے یہ غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال نہ کیے تو پھر مارشل لا کی صورت میں ایک بہت بڑا حادثہ اس ملک میں ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت باخبر شخصیت ہے، فوج کے بہت قریب بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت نے کوئی پلس وغیرہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی چیک کی ہے، اور اسی کی روشنی میں اس قسم کا یہ تازہ ترین سٹیٹمنٹ دیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے، جو پرائم منسٹر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیغام رسانی بھی کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر کے جو پیغامات ہیں اسٹیبلشمنٹ تک پہنچانے ہوں تو وہ شیخ رشید کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کئی مرتبہ اپنے پیغامات شیخ رشید کے ذریعے ہی پرائم منسٹر تک پہنچاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی شخصیت نے، یعنی شیخ رشید نے، یہ بھی کہا کہ مجھے پوری طرح سے یقین ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اس وقت موجود نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اگر موجود نہیں ہے تو پھر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو نمبر گیم ہے قومی اسمبلی میں، اس میں واضح ہے کہ ہمارے پاس 17 سے 18 ارکان اپوزیشن سے زیادہ ہیں، اور یہ تحریک عدم اعتماد پھر کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ دوسرا ٹوسٹ اسی معاملے میں چودھری پرویز الہی کے ایک فیصلے کے متعلق ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی کے متعلق ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ چودھری پرویز الہی نے جو پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کی، اس ملاقات میں اصل میں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے خلاف جانے کی یا حکومت کی سپورٹ کرنے کی یقین دہانی نہیں کروائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے۔ یہ اپوزیشن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، یعنی تاثر یہ دیا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کو چودھری پرویز الہی نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب تک کاف لیگ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں اور ان کی جماعت جو کاف لیگ، جس کے پاس قومی اسمبلی میں 5 ممبرز ہیں، یہ 5 ممبرز تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے کر وزیر اعظم عمران خان کو کوئی سرپرائز بھی دے سکتے ہیں۔ اس طرح کا ایک تاثر بنایا گیا تھا، اسی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک نئی ہائپ کریٹ ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ اب تحریک عدم اعتماد پیش کرنا صرف چند دنوں کی گیم ہے، اور چند دنوں کے اندر تحریک عدم اعتماد آ جائے گی۔ لیکن اس پوری سچویشن میں ہوا کیا؟ ہوا یہ
کہ ایک تو چودھری پرویز الہی نے جو وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات کی تھی اس میں انہوں نے اپنی جانب سے تو یقین دہانی کروا دی تھی، لیکن یہ جو نئے دعوے کیے گئے کہ چودھری پرویز الہی نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، تو اس کے بعد ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی نے وزیراعظم عمران خان سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ ہمارے حوالے سے اپوزیشن کے ذرائع جس قسم کی خبریں لیک کر رہے ہیں، جس قسم کے دعوے کر رہے ہیں، یہ دعوے مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ ہم اصولی طور پر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم 5 سال تک حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہمارا حکومت کے ساتھ ایک کانٹریکٹ تھا، ہم یہ کانٹریکٹ مکمل کریں گے اور پھر 2023 کے الیکشن میں دیکھیں گے کہ چودھری پرویز الہی کے متعلق جو وزارت اعلیٰ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں بڑھایا جا سکتا۔ یہ مونس الہی نے یقین دہانی کروانے کے بعد تحریک عدم اعتماد کے متعلق جو دعوے کیے جا رہے تھے کامیابی کے، ان دعووں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد اپنے پہلے فیز میں ہی مکمل طور پر الٹ کر رہ گئی ہے۔ دوسری جانب بلوچستان میں جو تازہ ترین دھماکہ ہوا ہے جس میں 3 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے، اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ وارن کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہوسٹائل قوتیں ہیں، تحریک طالبان پاکستان اور خاص طور پر بلوچستان کو نشانہ بنانے والی جو قوتیں ہیں جن کو غیر ملکی سپورٹ حاصل ہے، ان کے خلاف ایک فل فلیج آپریشن شروع کر دیا گیا ہے جنرل باجوہ کے احکامات پر۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔